कम्फर्टर उन दोनों पर बराबर करते वो एकदम से झुका। बारी बारी उन दोनों के सर पर बोसा देते वो गहरी सांस भरते उन दोनों को देखने लगा। जिस किसी ने भी मेरी जिंदगी को तकलीफ पहुंचाई है, उनकी जिंदगी आज उन पर तंग ना कर दी तो मेरा नाम भी जरार पाशा खान नहीं है। सर्द लहजे में कहता वो सपाट लाइट्स ऑफ करते कमरे से बाहर निकला था। दरवाजा बाहर से बंद करते वो गहरी सांस भरते सीढ़ियां फलांगते नीचे की जानिब बढ़ा। सर वो बैकयार्ड में है। शहद रंग आंखों में सुर्खी और संजीदगी समेटे वो एक काटदार निगाह डालते आगे बढ़ा था। बैकयार्ड में दाखिल होते वो एक सिमत बने रूम में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की हल्की सुर्ख रोशनियां जल रही थी। एक तरफ कुर्सी पर बंधे आदमी दरवाजा खुलने पर एकदम से चौंके थे। वहशत भरी निगाहों से उन्होंने अंदर दाखिल होते शख्स को देखा, जिसे देखते वो फौरन से पहचान गए थे। जरहार एक सर्द निगाह इन सभी पर डाले कुर्सी पर बैठा। तुम सबको किसी ने बताया नहीं कि तुम किसकी बीवी और बेटी पर हमला कर रहे हो? उसकी सरसराती आवाज पर उन सभी के पसीने छूटे थे। वहशत से आंखों की पुतलियां सुकड़ गई थी। अच्छा चलो एक डील करते हैं, तुम सब बता दो कि किसने मेरी बीवी पर हाथ उठाया। बाकी सबको मैं कम सजा दूंगा। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ, वो बगैरत शख्स कौन था? दोनों घुटनों पर हाथ जमाए वो संजीदगी से पूछने लगा। सच सच सर, ये इसने मारा था। इनमें से एक ने घबराते जल्दी से एक आदमी की जानिब इशारा किया, जिसके चेहरे की रंगत एकदम से उड़ चुकी थी। जरार उसे सपाट निगाहों से देखता भारी कदम उठाता आगे बढ़ा। वो आदमी उसके कदमों में थर थर कांप रहा था। वो इसके पास पहुंचा, उसके बालों को मुट्ठी से जकड़ते जरार ने पे दर पे कई थप्पड़ उसके मुंह पर जड़े। कमरा उसकी चीखों से गूंज उठा था। कुर्सी को पांव की ठोकर मारते जरार उसे औंधे मुंह जमीन पर गिरा गया था, जिसकी हालत देखकर बाकी सभी काम गए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? जरार घुटनों के बल झुक कर इस पर धाड़ा था। उस सफाक निगाहों उसे सफाक निगाहों से देखते अगले ही पल उसके हाथ की उंगलियां बेतरती से पीछे की जानिब मोड़ दी थी, जिस पर उस शख्स की चीखें और बिलबलाहटें पागल कर देने की हद तक बुलंद हुई थी। जरार पाशा खान उन सब के बावजूद भी नहीं रुका था। वो उसे खून उगलती निगाहों से घूरता, उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ता, उसका सर फर्श पर मारता जा रहा था। फर्श उसके खून से रंगता जा रहा था। उस आदमी की दर्द में डूबी आहें अब रफ्ता रफ्ता बंद होती जा रही थी। उसकी सांसें बिल्कुल मध्यम पड़ती जा रही थी। मगर जरार पाशा खान को आज इस पर जरा सा भी रहम नहीं आया था। उसकी आंखों के सामने नेमत का खून से तर चेहरा लहराया। वो जबड़े भींचे कुवत से उसका सर फर्श पर मारने लगा। खून की छींटें जरार पाशा खान के चेहरे पर गिर रही थी, मगर वो किसी बिखरे हुए शेर की मानिंद रुका नहीं था। यहाँ तक कि आदमी की सांसें थम गई। सर बुरी तरह से लहू में नहा चुका था, पूरे वजूद पर खून रेंग रहा था, मगर जरार को कोई भी परवाह नहीं थी। उस शख्स की हालत देखकर बाकी सभी दहशत से अपनी सांसें रोक गए थे। जरार एक आखिरी बार इसका जरार एक आखिरी बार उसका सर फर्श पर पूरी कुव्वत से मारते हुए उठा। गार्ड्स ने भागकर तौलिया इसे थमाया, जिसने चेहरे पर लगे खून को साफ करते बाकी सभी पर एक निगाह डाली थी। किस लिए आए थे तुम सब लोग मेरे घर पर? अब की बार आवाज में कोई लचक नहीं थी। उसके खून आलूदा निगाहों से घबराते वो सभी एक साथ बोले थे, आपकी बेटी को लेने। जरार के जवाब पर जरार उनके जवाब पर हद दर्जा चौंका था। पूरे वजूद की नीली रगें पे तहाशा उभर कर वाजे होने लगी थी। माथे पर उभरी रगों को देखकर वो सभी खौफ से पीले पड़े थे। मेरी बेटी को लेने? अब की बार उसने अपने सीने पर उंगली जमाए जोर देकर पूछा, तो इन सभी ने सर अस्पात में हिला दिया, जिस पर जरार पाशा खान का खून खोल उठा था। वो बेल्ट निकालते एकदम से आगे बढ़ा और आन की आन में इन सभी को भून कर रख दिया। मेरी नूरी को अगवा करोगे तुम लोग? मेरी प्रिंसेस को हट करोगे तुम लोग? उन आदमियों की चीखों में जरार पाशा खान के गुर्राहट भरी आवाज मदगम होकर मजीद दहशतनाक तासुर दे रही थी। वह किसी बिखरे हुए जख्मी शेर की तरह इन पर पल पड़ा था। देखते ही देखते इन सभी को लहूलुहान करते वो हाँपते हुए टूटा हुआ बेल्ट झटके से फेंक गया था। हंटर लेकर आओ, हंटर लेकर आओ फराज। उसकी गुराहट पर गार्ड वहशतज़दा सा भागा भागा कमरे से बाहर निकला। कुछ ही देर के बाद वो लौटा तो उसके हाथ में हंटर था, जिसे देखकर वो सभी मिन्नतों पर उतर आए थे। मगर जरार पाशा खान को इन पर रत्ती बराबर भी तरस नहीं आया था। वो एक बार फिर से इनको भून कर रख गया था। इनकी चीखों के इनकी चीखों से घबरा कर फराज दौड़ते हुए कमरे से निकल गया। दोनों हाथ अपने कानों पर जमाए वो दरवाजे के साथ पुश्त लगाए बैठता ही चला गया। उससे ज्यादा दर्दनाक मंजर इसने शायद कभी ही देखा था। वो गहरी सांस भरते अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा।
हॉस्पिटल से निकलते उसने मोबाइल फोन पर जगमगाते कॉल देखकर मोबाइल फोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। तुम ठीक कह रहे थे। थोड़ी देर पहले एक गाड़ी हाईवे वाले रास्ते पर गुजरी है, मगर उसमें दो औरतें सवार थी। अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते इसे बाकर की आवाज सुनाई दी। वो हॉस्पिटल में आगा जान से मिलने आया था, जिनकी तबीयत सुधर नहीं रही थी। आसाल उनसे मिलकर इन्हें तसल्ली दे चुका था कि महमल मिल चुकी है और इसका बच्चा और महमल दोनों ही सही सलामत है। जिसके बाद से अब उस जिसके बाद अब उसे उम्मीद थी कि वह जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मेरे ढाबे वाले अंकल से बात हुई है बाकर मेरी ढाबे वाले अंकल से बात हुई है बाकर। महमल इसी गाड़ी में इन औरतों के साथ बैठी थी। गाड़ी का नंबर देखो और जल्दी से लोकेशन ट्रेस करो। मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी तुम तक पहुंचूंगा। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते वो संजीदगी से बोला। जिस पर बाकर ओके कहता कॉल कट कर गया था। आसाल ने स्पीड बढ़ाते जरार पाशा खान का नंबर मिलाया, जो एक दो बैल के बाद उठा लिया गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जरार, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आसाल की आवाज़ सुनकर जरार के माथे पर बल पड़े थे। वो लब भींच कर कमरे से बाहर निकला। मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। एक नज़र तारीक आसमान पर डालते जरार ने संजीदगी से कहा। साहिर शाह तुम्हारा दोस्त है? उसके सवाल पर जरार के माथे पर एक साथ जाने कितने ही बल सिमटे थे। उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि आसाल जान जाएगा। हाँ, वो मेरा दोस्त है। जरार ने गहरी सांस भरते कहा। तो इसका मतलब तुम जानते होगे कि इस रात जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं था। आसाल के लहजे में चुभन उतरी थी। अपना खसारा उसे शिद्दत से महसूस हुआ था। सब जानता हूँ आसाल, मगर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? जरार ने गहरी सांस भरते आसाल से सवाल किया, जो नजरें सामने जमाए तेजी से ड्राइव कर रहा था। रात का आखिरी पहर ढल रहा था, थोड़ी ही देर में फजर होने वाली थी। मगर आसाल आगा को आज किसी भी तौर पर सुकून मैसर नहीं आया था। मेरा दोस्त पुलिस में है, इसी ने केस रीओपन किया है। जो शवाहिद और सबूत इसे मिले हैं, इसके मुताबिक ये हादसा नहीं कत्ल था। अगर तुम इस बारे में कुछ जानते हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो। वो चेहरे पर हाथ फेरते तजब बजब के आलम में बोला, जिस पर जरार ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द की थी। मेरे पास एक वीडियो है, मैं भेजता हूँ तुम्हें। जरार ने अजलत में कहते कॉल कट कर दी। वो इससे मजीद बात नहीं कर सकता था। जो हाल इसका अपने दोस्त की मौत को देखकर हुआ था, आसाल आगा के लिए ये सब कुछ इससे कहीं ज्यादा तकलीफदा होने वाला था, क्योंकि इसने इस हादसे में अपनी बीवी खोई थी। वीडियो अपलोड हो चुकी थी। आसाल ने माथे पर बल डाले इस वीडियो को ऑन किया, मगर वीडियो में चलते मनाजिर को देखकर इसके हाथ की गिरफ्त स्टीयरिंग पर ढीली पड़ी थी। वो बमुश्किल गाड़ी ही रोक पाया। सुर्ख आंखों से इसने कपकपाते हाथों से मोबाइल फोन को थामा, जहां स्क्रीन में कोई लड़की इसकी मारूफ का गला घोंट रही थी। मारूफ इसे पुकार रही थी। इसका हाथ आसाल आगा शाह की कैद में था। आसाल ने चीखते हुए मोबाइल फोन बंद करते डैशबोर्ड पर फेंका। दोनों हाथ दोनों हाथों में बालों को मुट्ठियों में जकड़ते वो वहशतनाक अंदाज में चीखा था। से आंखों में एकदम से नमी उतरने लगी। हर जख्म, हर दुख, हर गम एक बार फिर से ताज़ा हुआ था। वो अरसे से खुद को अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी को मौत का कसूरवार समझता आया, मगर उसे कहाँ मालूम था कि उससे उसकी मोहब्बत छीनने वाला कोई और था। वो पागलों की तरह हजियानी सी कैफियत में चीखते हुए अपना हाथ पे दर पे स्टीयरिंग पर मारता ही चला गया। उसका सफेद हाथ शिद्दत से लगने से सुर्ख पड़ता जा रहा था। पूरा चेहरा शिद्दत गम के सबब लाल बबूका हुआ था। वो होंठों को सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त करते सर गाड़ी की स्टीयरिंग पर गिरा गया था। कई लम्हे यूं ही गुजरे। वो गहरी सांस भरते अपने आप को नॉर्मल करने लगा। अपनी भीगी सुर्ख आंखों को रगड़कर इसने मोबाइल फोन उठाते जरार का नंबर डायल किया, जिसने फौरन से कॉल पिक की थी। क्या तुम इस औरत और आदमी को जानते हो? आसाल की सर्द आवाज पर जरार ने गहरा सांस भरा। वो महसूस कर रहा था उसके लहजे में आंसू की आमेजिश है। उस लड़की को मैं जानता हूँ, मगर अभी तक वो लड़का कौन है ये मालूम नहीं हो सका। मगर जल्द ही मालूम हो जाएगा कि वो आदमी कौन था। आसाल ने गहरी सांस भरते हुए कॉल कट कर दी। आंखों में मिर्चियां भर गई थी। उसे महमल को बचाना था। वो माहरूफ को खो चुका था, मगर वो महमल को नहीं खोना चाहता था। जब भी खुद पर जब्त पाते वो गाड़ी दोबारा से स्टार्ट कर गया था। आपको ख्याल रखना चाहिए, इनका बीपी तो खतरनाक हद तक लो है। प्रेगनेंसी में बीपी का इतनी हद तक लो हो जाना खतरनाक है मिसिस शाह। डॉक्टर कमरे से निकलते संजीदगी से बोली, जबकि नफीसा शाह तो इनकी बात पर हैरत से चौंक पड़ी थी। समीना शाह अपने कमरे की जानिब बढ़ती एकदम से चौंक कर रुकी थी। क्या कह रही हैं आप? मम्मा, मेरी रूप माँ बनने वाली है? नफीसा शाह हैरत से आंखें हद दर्जा फैलाए बेयकीनी से पूछने लगी। डॉक्टरनी साहिबा, मुझे बताएं, मैं रूप की सास हूँ, क्या वो माँ बनने वाली है? समीना शाह की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
وہ خوشی سے سرخ پڑتے چہرے سمیت ڈاکٹر کو دونوں شانوں سے جکڑے گویا ہوئی تھی۔ نفیسہ شاہ تو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے ان کی دعا سن لی تھی اور ان کی بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ جی ہاں، آپ لوگ نہیں جانتے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے ان سے سوال کیا، جس پر ان دونوں نے سر نپی میں ہلایا۔ آپ خیال رکھیں ان کا، جو میڈیسن آپ کو لکھ کر دے رہی ہوں آپ وہ لے کر آئیں ان کے لیے جلدی سے، اور ان کو کھلائیں بھی تاکہ ان کا بی پی کنٹرول ہو سکے۔ اگر ہو سکے تو انہیں چیک اپ کے لیے بھی لے آئیے گا۔ ڈاکٹر شائستگی سے کہتی ان سے اجازت لیتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ سمینہ شاہ تو خوشی سے پاگل ہوتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نہیں روپ بیٹا، تم اٹھو مت، لیٹی رہو تم آرام سے۔ روپ کو اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ روپ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے انہیں بے یقینی سے دیکھا، جبکہ نفیسہ شاہ تو مسکراتی اندر داخل ہوئی تھی۔ روپ ان دونوں کو دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ اتنی خوش کیوں تھی وہ سمجھ نہیں سکی۔ نفیسہ شاہ اس کے قریب آتے پیشانی چومتے ہوئے پاس بیٹھی۔ وہ روپ کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میری جان، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ اسے سینے میں بھینچ کر محبت پاش لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ روپ ششوپنج میں مبتلا ماتھے پر بل ڈالے ان کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ نوری، نوری ادھر آؤ۔ سمینہ شاہ نوری کو آوازیں دیتی اس کے سر سے جانے کتنے ہی نوٹ وار چکی تھی، جس کے چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی تھی۔ نظریں جھکائے وہ خاموشی سے لب کاٹ رہی تھی۔ جی بیگم سائیں، نوری نے تعظیماً سر جھکائے کہا۔ جاؤ، تھال بھر کر لے کر آؤ، ہم اپنے بہو اور پوتے کا صدقہ اتاریں گے۔ وہ خوشی اور مسرت سے بولی تو نوری نے بے یقینی سے روپ شاہ کی جانب دیکھا۔ روپ نے ایک پل کو نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو شرمائی لجائی سے سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، ابھی لاتی ہوں، نوری خوشی سے کہتے بھاگ کر کمرے سے نکلی، جبکہ سمینہ شاہ تو روپ شاہ کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کہاں کی نفرت، کہاں کا غصہ، ایک خوشخبری نے روپ شاہ کا مقام فرش سے عرش پر کر دیا تھا۔ روپ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، در حقیقت اس کا سارا دھیان بدر عالم شاہ کی جانب تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اس کے بغیر گزرتا ہر لمحہ روپ شاہ کے لیے کسی عذاب سے ہرگز بھی کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھ خود پر بھاری بوجھ کے سبب کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے اپنے پیٹ اور ٹانگوں کو دیکھا، جہاں پر خانزادہ کا تسلط قائم تھا۔ اس کی بھاری ٹانگیں ہدا خان کی ٹانگوں کو جکڑے ہوئے تھی۔ بھاری مضبوط بازو ہدا خان کے پیٹ کے اوپر تھا۔ ہدا خان سٹ پٹا کر سرخ چہرہ جھکائے اس کے ہاتھ کو خود پر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک نگاہ اس کوبرو شخص کو دیکھا، جو سوتے ہوئے بھی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ سینے میں موجود خون کا لوتھڑا اس کی بے پناہ قربت پر پھر سے بے ترتیب ہوا تھا۔ وہ گلابی لبوں کو تر کرتے پوری قوت سے اٹھنے لگی، مگر خانزادہ کے سامنے اس کی ہر کوشش بیکار ہوئی تھی۔ وہ بے بسی سے سر دوبارہ سے اس کے بازو پر گرائے اسے غصے سے گھورنے لگی، جو گہری نیند میں تھا۔ خدا کافی دیر تک اسے گھورتے رہی، وہ واقعی سو رہا تھا۔ اس بات کا ادراک ہوتے وہ یوں ہی کروٹ کے بل ہوتے ایک دم سے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ سنہری خوبصورت آنکھیں پھیلائے وہ لب دانتوں تلے دبائے، اب اپنی نازک انگلیاں خانزادہ کے بالوں میں الجھائے۔ اس کے بال ماتھے پر بکھیر گئی تھی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو ایسے زیادہ پیارا لگ رہا تھا، وہ خود ہی اپنی حرکت پر مسکرائی تھی۔ اب کی بار اس کی ناک اور بند آنکھوں کو چھوا، دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ چہرے کا گلابی رنگ مزید گلاب ہوا تھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رب کرنے لگی۔ ہونٹ بھی میرے ہی ہیں بیوی، تم انہیں بھی ٹچ کر سکتی ہو، یقین جانو میں ہرگز برا نہیں مناؤں گا، وہ اس کے کان کے قریب بہت بوجھل لہجے میں بولا۔ خدا خان کے حواس بری طرح سے معطل ہوئے تھے، پورے وجود کا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے گال پر سے ہاتھ اٹھا گئی تھی، جسے جھٹ سے مضبوطی سے تھامتے خانزادہ نے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا۔ آپ تو سو رہے تھے، وہ اس کے سرخ نگاہوں سے نگاہیں چراتی گھبرائے لہجے میں بولی۔ خانزادہ اس کے یوں شرمانے پر مبم سا مسکرایا تھا۔ تمہیں باہوں میں بھرے بغیر کون کمبخت سو سکتا ہے میری جان، میری تو نیند ہی حرام کر دی ہے تم نے، سونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اب کی بار وہ اپنی بیٹ بھرا گال خدا خان کے نازک گلابی گال سے رب کرتے مخمور آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ خدا خان اس کے لمس پر بری طرح سے گھبرائی، خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی، دل بری طرح سے لرزا تھا، دھڑکن اس قدر نزدیکی اور پھر سے بے ترتیب ہوئی تھی۔ خان خدا خان اپنے چہرے پر اس کا لمس کی شدت محسوس کرتے بمشکل ہی بولی تھی۔ وہ خانزادہ کے پاگل پن، اس کی محبت سے اچھے سے واقف تھی، مگر اس وقت اسے اٹھنا تھا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے آج باہر نکلنے کا، تم بھی بیکار کی مزاحمت کرنے کی بجائے مجھے محسوس کرو ہدا، وہ اس کی بات ٹوکتا سختی سے بولا۔
وہ ہدا خان کے معاملے میں اتنا ہی شدت پسند ہوتا جا رہا تھا، اس کی توجہ اسے اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کے لیے ہرگز قبول نہیں تھی۔ مگر سب پریشان ہوں گے، ٹائم دیکھے 9 بج رہے ہیں، وہ عاجز ذات بے بسی سے کہتی اسے دیکھنے لگی، جس نے جواباً اسے جن نظروں سے گھورا تھا، ہدا خان کی زبان تالو سے جا لگی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی، جس پر خانزادہ نے مسکراتے اسے شدت سے خود میں بھینچا تھا، نرمی سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیے، وہ چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ہدا خان خاموشی سے اس کے حصار میں لیٹی، اس کی من مانیاں برداشت کر رہی تھی۔ خانزادہ کی 2-3 دن کی ناراضگی سہنے کے بعد وہ اب اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ جبھی اس کی بوجھل سرگوشیوں پر وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے سر اس کے سینے پر چھپا گئی تھی۔ سر میں ہو رہے شدید درد پر وہ سر کو دوسرے ہاتھوں میں تھامے سختی سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا، سر میں ہو رہے شدید درد پر وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آنکھیں سختی سے نیچے کھول گئی تھی۔ مندی مندی آنکھوں کو کھولتے اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا، خود کو کسی جیل نما علاقے میں محسوس کرتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں پھیلائے وہ بے یقینی سے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں پر محمل نے سر کو ہاتھ پہ پیچھے سے دبایا۔ نیلی خوبصورت آنکھیں بے ساختہ ہی پھیلی تھی۔ اسے ایک دم سے کل رات کا ہر منظر یاد آیا۔ وہ تو ان عورتوں کے ساتھ تھی، پھر اس نے وہ پانی پیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اچانک اس کی نگاہ خود سے تھوڑے فاصلے پر اوندے منہ پڑے ہوئے شخص پر گئی، جس کی حالت دیکھ کر وہ لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخیں روک گئی تھی۔ سیل میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سی لڑکیاں چیخ چلا رہی ہوں۔ یہ منظر اس قدر خوف زدہ کر دینے والا تھا کہ محمل خوف اور گھبراہٹ سے نیلی پڑتی اپنی بھیگی آنکھیں رگڑنے لگی۔ سائیں، سر دیوار سے ٹکائے وہ تھکن سے چور بھیگی آواز میں آصالہ غشا کو یاد کرتے بے اختیار اسے پکار بیٹھی تھی، جس کی غیر موجودگی میں وہ چند لمحے بھی حویلی میں محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ دل شدت سے اسے یاد کر رہا تھا، کاش وہ اسے بچا لیتا۔ اچانک سامنے پڑے وجود میں ہلچل ہوئی۔ محمل سانس روکے اب اس شخص کو دیکھنے لگی جو خود زخموں سے چور بری حالت میں تھا۔ شاید وہ انسان اس کی مدد کر دیتا، وہ بتا پاتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کس جگہ پر ہے۔ بدر علم شاہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر جمائے پوری قوت لگا کر اٹھا۔ پورا بدن بری طرح سے درد کر رہا تھا، مگر وہ ہمت ہارنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اسے کسی بھی طرح سے اس جگہ سے نکلنا تھا، اپنی روح کے پاس پہنچنا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، اسے یاد کرتے وہ بے بس ہوا تھا۔ سبز حسین آنکھوں میں روپ شاہ کا خوبصورت عکس لہرایا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں تھی، اس کی غیر موجودگی کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ وہ بے بسی سے اپنے جبڑے بھینچ کر بیٹھا تھا، سر دیوار سے ٹکائے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ چھوٹے سائیں، محمل بدر عالم کی خون سے لت پت وجود کو دیکھ کر ایک لمحے میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس تک آئی، جس کے ماتھے سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، پورا وجود زخموں سے چور تھا۔ اس کی ابتر حالت کو دیکھ کر محمل گھبرا کر سر نفی میں ہلانے لگی۔ چادر کا کونا پکڑتے محمل نے جھٹ سے اس کے ماتھے سے بہتے خون کو صاف کیا، جس پر بدر عالم شاہ نے اپنے خون سے بھری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ اپنے سامنے بیٹھی محمل قریشی کو وہ فوراً سے پہچان گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ لیٹے رہیں چھوٹے سائیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سمیت اسے دیکھتی اب اپنے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے، ساتھ ساتھ اس کے زخموں کو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس بدر اسے حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ بابا بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوجی آنکھوں سے بے یقینی سے اسے دیکھتے بولا تھا، جس پر محمل نے گہری سانس بھرتے اسے ساری بات بتائی۔ بدر حیرت اور بے یقینی سے اسے سن رہا تھا۔ آپ کو ان عورتوں سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی، وہ کہتے ہوئے پھر سے سر دیوار سے لگا گیا تھا۔ محمل ایک نظر اس کے ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر دوپٹے کا کونا پھاڑنے لگی۔ مجھے لگا تھا مردوں سے زیادہ ایک عورت محفوظ ہوگی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ اکثر ہم عورتیں ہی ایک دوسرے کی عزتوں کے دشمن بن جایا کرتی ہیں۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کے سر پر پٹی باندھنے لگی۔ رہنے دیں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بدر اسے روتا ہوا دیکھ کر جھنجھلا گیا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، ایسی حالت میں اسے روپوش علاقے میں تھی وہ پریگننٹ تھی ایسی حالت میں وہ اس روپوش علاقے میں تھی۔ اس کا خون بری طرح سے کھول رہا تھا، اس سے ہرگز اپنے خاندان والوں سے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی۔ مجھے کر لینے دیں چھوٹے سائیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو روح کیسے رہے گی؟ اس کے معصومیت سے کہنے پر بدر عالم شاہ مسکرایا تھا۔ فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کچھ ہوگا۔
خدا نے آپ کو میرے پاس اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں۔ وہ مبم سا مسکراتے سیدھا ہوا تھا۔ محمل خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ چپ کر جائیں بھابھی، آپ ایسے روئیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو اب کی بار آگا برداشت نہیں کرے گا، وہ اسے پچکارتے ہوئے نرم لہجے میں بولا جس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ دیور کی نہیں، بھائی کی بات تو مانیں گی نا آپ؟ چلے اب اچھی بہنوں کی طرح آنسو صاف کریں تاکہ ہم یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب بنا سکیں۔ بدر عالم اس کا سر تھپکتے نہایت ہی ادب سے بولا کہ محمل بے ساختہ ہی مسکرا کر آنسو صاف کر گئی تھی۔ شاور لے کر وہ باتھ روب باندھے فریش سا روم میں داخل ہوا۔ چہرے پر چھایا سکون اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کس قدر مطمئن اور خوش ہے۔ ایک نگاہ پورے کمرے پر دوڑاتے وہ بیڈ کی جانب بڑھا، فون ٹیبل سے اٹھایا اور اس نے اپنے خاص آدمی کا نمبر ملایا تھا۔ بولو اویس، کیا خبر ہے؟ اس سے بات کرتے وہ آئینے کے سامنے جا رکا۔ برانڈڈ پرفیوم کی بوتل اٹھاتے اس نے ناک کے قریب لے جاتے اس خوشبو کو انہیل کیا تھا، مگر یہ خوشبو اسے روپ شاہ کے بدن کی خوشبو کے آگے پھیکی محسوس ہوئی تھی۔ ناک سکیڑتے وہ اپنی سرمئی آنکھیں پھیلائے، اب پرفیوم خود پر سپرے کرنے لگا۔ اویس، آر یو دیئر؟ دوسری جانب سے مکمل خاموشی محسوس کرتے وہ چونک کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جس پر اویس نے تھوک نکلتے گہری سانس بھری تھی۔ جی 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 سر، وہ میڈم کے گھر کے باہر تالا لگا ہے۔ اس کی بات پر ایک لمحے میں دانیال کے ہاتھ میں حرکت تھمی تھی۔ بھویں ایک دم سے سکیڑتے وہ چہرے پر انتہائی کرخت تاثرات سجا گیا تھا۔ واٹ یو مین؟ اگر تالا لگا ہے تو آگے پیچھے معلوم کرو، ہو سکتا ہے وہ ہاسپٹل گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس اسٹیشن گئی ہو۔ اس کے دل اور دماغ میں بے چینی بڑھی تھی۔ بالوں میں ہاتھ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ تیزی سے مڑا۔ سر میں سر میں نے ہر جگہ معلوم کر لیا ہے، آس پاس کے گھروں سے بھی پوچھا ہے، ان میں سے بھی کوئی نہیں جانتا کہ میڈم کہاں گئی ہیں، اور تو اور کوئی بدر عالم کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں۔ وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالتے دانیال کے ماتھے کی رگیں ایک دم سے تنی تھی۔ یونیورسٹی جاؤ اور اس کے یونیورسٹی جاؤ اور اس شخص کا سارا ڈیٹا نکلواؤ، مجھے ابھی اور اسی وقت روپ شاہ چاہیے، اپنی آنکھوں کے سامنے، رائٹ ناؤ۔ وہ جبڑے بھینچتے اس قدر غصے سے غرایا تھا کہ اویس ڈر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ سر، وہاں بھی اس نے اپنے دوست کے گھر کا ایڈریس دیا ہے، میں وہاں بھی گیا تھا، وہاں بھی نہیں ملی میڈم، اویس نے گھبرا کر حقیقت سے آگاہ کیا۔ جبکہ اب کی بار دانیال اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ ایک دم سے کال کٹ کرتے اس نے موبائل فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ پولی سانسوں سمیت وہ بدر عالم شاہ کو یاد کرتے صوفے کے سامنے پڑے۔ جدید ٹیبل کو زوردار طریقے سے نیچے پٹک گیا تھا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھرتے چلے گئے۔ نو نو بدر عالم شاہ، میں نے تمہیں اس لیے کڈنیپ کیا تھا تاکہ میں اپنے روپ کے قریب رہ سکوں، مگر تم نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ اب تم خود مجھے بتاؤ گے کہ میری روپ کہاں ہے؟ سرد نگاہوں سے وہ کسی غیر مروی نقطے کو گھورتے ہوئے ڈریس تھامے واش روم کی سمت بڑھاتا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اسکرین کے بدلتے رنگوں کے ساتھ گردش کر رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں تیز تیز موبائل فون چلا رہی تھی۔ اچانک اپنے شانے پر کسی کا لمس محسوس کرتے وہ سانس خوف سے روکتے ہوئے گھبراہٹ سے مڑا۔ سامنے ہی باتھ روب باندھے اپنے بالوں کو تولیے میں قید کیے رمینا خان اس کے سر پر کھڑی تھی۔ دراب، آپ میرے موبائل فون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز خاصی سرد ہوئی تھی۔ دراب کچھ لمحوں کے لیے اسے سنجیدگی سے گھورتا رہا، پھر اچانک سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر رمینا جو اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھا، کھا گئی نا دھوکا؟ رمینا نے ناسمجھی سے گردن ہلائی۔ ڈارلنگ، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے اپنے موبائل فون کی طرح کا سیم کور لیا تھا، سوچا تھا جب تم آؤ گی تو سرپرائز دوں گا، مگر تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں کوئی جاسوس ہوں۔ دراب خان اس کا فون واپس اس کے ہاتھ میں رکھتے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح بولا تھا۔ رمینا جلدی سے اپنی حالت پر قابو پاتے اسے سوری کرتے اس کے گلے سے لگی تھی۔ وہ خواہ میں ہی اس بے وقوف پر شک کر رہی تھی۔ رمینا خود ہی اپنے سوچ پر ہنسی۔ اچھا چلو جلدی سے چینج کراؤ، میں تمہیں بڑی حویلی لے چلتا ہوں۔ دراب خان نے اس کے گال پر بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ اس کا لمس جتنا برا لگا تھا، اس کی بات اتنی ہی اچھی لگی تھی۔ اس کے دل کی بڑھتی دھڑکنیں دراب خان کے اندر اچھا خاصا ابال برپا کر گئی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ بظاہر حیرت سے گویا ہوئی۔ مجھے فیکٹری کے کام سے نکلنا ہے رمینا، تو سوچا تمہیں ماجد کے پاس چھوڑ آؤں، وہ بھی آج کل اسلام آباد جا رہا ہے، تم دونوں ایک ساتھ ہی نکل جانا۔ وہ جانتا تھا کہ ماجد کے نام پر وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ چلیں جیسا آپ کو بہتر لگے۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرائی تھی۔
اب کی بار اس نے اچھا خاصا کامدار ڈریس نکالا۔ تراب خان کھولتے ہوئے دل سے اس کی تیاری دیکھ رہا تھا۔ اس کے واش روم میں بند ہونے تک وہ اسے گھورتا رہا۔ سالی ٹھرکن، ناک چڑھاتے وہ اس پر 2 حرف بھیجتا خود آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ اسے کچھ معلومات ملی تھی جو اسے زرار تک پہنچانی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی کل کی روٹھی ہوئی بیوی کو بھی منانا تھا۔ وہ ماتھے سے پف بناتا ہوا آگے کا لاہے عمل تیار کرنے لگا۔ نور کے رونے کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی محسوس کرتے نعمت پٹ سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے اس نے نظریں اپنے اطراف میں دوڑائی، مگر نور کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنائے عجلت میں بیڈ سے اتری۔ اب تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی تھی اور دروازہ کھولتے وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتے سیڑھی عبور کرتی نیچے آئی۔ ہال میں قدم رکھا اور بری طرح سے شوق ہوئی۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ زرار پاشا خان کچن میں کھڑا ایپرن پہنے نور کے لیے کھیر بنا رہا تھا، جبکہ نور آئینہ کو اس کے گارڈز نے اٹھا رکھا تھا۔ جو 10 سے 15 آدمی تھے وہ سب باری باری نور آئینہ کو اٹھا کر اس کا دل بہلانے کی کوشش میں مصروف تھے، جبکہ نور آئینہ 1 منٹ کے لیے ان کا کرتب دیکھتے ہوئے دوسرے ہی منٹ گلا پھاڑ کر روتے باپ کی جانب متوجہ ہو جاتی۔ اب کی بار ان میں سے ایک گھوڑا بنا تھا جس پر دوسرے گارڈ نے نور آئینہ کو اس پر بٹھایا۔ حال نور کی کلکاریوں سے گونج رہا تھا۔ زرارہ جلت میں سوس پین کو تھامے نور کی جانب جھانکنے لگا، جس پر اس کا ہاتھ بری طرح سے بے دھیانی کے سبب جلا تھا۔ نعمت گھبرا کر آگے بڑھنے لگی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہیں پر ٹھہر گئی۔ وہ حال میں موجود پلر کے پیچھے کھڑی تھی، جہاں سے کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑنے والی تھی۔ وہ گردن نکالے نور کو دیکھنے لگی، جس کا ٹھیک 1 منٹ کے بعد اس کھیل سے بھی دل بھر گیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز پر نعمت نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا، جبکہ گارڈ بیچارے بری طرح سے ہلکان ہوتے جا رہے تھے۔ اوے سالو، ایک بچی تک چپ نہیں کروا سکے تم سب۔ اب اگر میری بیٹی کی ہلکی سی بھی چیخ نکلی تو تم سب سارا دن ٹھنڈ میں اندر بند رہو گے۔ زرار نے سرد نگاہوں سے ان سبھی کو گھور کر کہا، جو سر نفی میں ہلاتے ایک ساتھ نور کے آگے پیچھے چکر کاٹتے مختلف کرتب کرنے لگے۔ نور آئینہ سہمی سے آنکھیں پھیلا کر ان سبھی کو دیکھتی اگلے ہی لمحے پھر سے کھلکھلائی تھی، جس پر زرار پاشا خان اس کی مسکراہٹ محسوس کرتے جاندار انداز میں مسکرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے نور کے ہونٹ پھر سے سکڑے تھے، پھر سے گارڈ کے کندھے سے پیچھے کو ہمک پڑی۔ وہ سبھی پریشانی سے اس 6-7 ماہ کی بچی کو دیکھ رہے تھے، جس نے آدھے گھنٹے میں ان کا باپ سے بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور روتی، نعمت شاہ سر پر دوپٹہ ٹکائے دھیمے قدموں سمیت باہر آئی تھی۔ نور! نعمت کی پکار پر زرار نے آئیبرو اٹھاتے اس کو گھورا تھا، جبکہ گارڈز کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ نعمت ان کی جانب بڑھی، ہاتھ پھیلائے نور کو اٹھانا چاہا، جو کچھ دیر ماں کو دیکھتے ہی پھر سے زرار کی جانب ہمکی تھی۔ بب نور آئینہ کے ننھے ہونٹوں سے ہلکی سی جنشی ہوئی تھی۔ نور فریز سی کھڑی اپنے پھیلے ہاتھوں اور اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتا لفظ اسے اچھا خاصا غصہ دلا گیا تھا، جبکہ زرار پاشا خان تو بھاگ کر اپنی بیٹی تک پہنچا۔ اسے اپنی گود میں لیتے وہ دیوانہ وارث کا سر اور ماتھا چومتا ہی چلا گیا تھا۔ جب آپ کی گود میں جاتے خوشی سے کھلکھلا کر اس کی داڑھی کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ گارڈ فوراً سے باہر کی جانب بھاگے، جبکہ زرار پاشا خان خوشی سے سرخ چہرے سمیت نعمت کی جانب بڑھا تھا۔ خانم، تم نے سنا میری بیٹی نے بابا کہا؟ وہ شہد رنگ آنکھوں میں ہزاروں دیپ سجائے بچوں کی طرح خوشی سے بولا، ساتھ ساتھ وہ نور کے گال پر بوسے دیے اسے بار بار سینے میں بھیج رہا تھا۔ نوری ماما کو بول کر دکھاؤ، بولو بابا۔ زرار پاشا خان بنا اس کے چہرے پر غصہ یا جلن دیکھے نور کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے لبوں سے لگاتے بولا۔ نور ہنسی، پھر اس کی گردن میں سر چھپا گئی۔ پرنسز پلیز ایک بار بولو۔ زرار اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کو پیار سے چومتے التجائی لہجے میں بولا، مگر نور نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ کھیر بن گئی ہوگی، آپ روم میں لے آئیں، میں اسے روم میں لے جاتی ہوں۔ نعمت زبردستی اس کے ہاتھوں سے نور کو اٹھاتے سنجیدگی سے بولی۔ زرار کا چہرہ اتر گیا تھا۔ نور ماں کو غصے سے گھورتے زرار کو دیکھنے لگی۔ بابا! زرار کو خود سے دور جاتے دیکھ نور پھر سے بولی تھی۔ زرار آنچ بند کرتے بھاگا بھاگا نعمت تک آیا، جس نے گہری سانس بھرتے اپنی سوتیلی بیٹی کو گھورا تھا۔ اس کی سارا دن کی ٹریننگ اس لڑکی نے ضائع کر دی تھی۔ وہ چاہتی تو ماما بھی کہہ سکتی تھی، مگر نہیں، اس نے زرار کو پکارا تھا پہلی بار۔ اسی وجہ سے نعمت کا منہ بنا تھا۔ جائیں، جب لاڈ شاڈ ہو گیا تو کمرے میں آ جانا دونوں۔ وہ گھور کر ان دونوں کو دیکھتی کمرے کی سمت بڑھی تھی، جبکہ اس کی پشت کو نظر سے اوجھل ہونے تک
زرار پاشا خان نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔